खुशामदीद अजीज दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। एक बार हम आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस शानदार और कारामद वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराही करम हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आ पहुंचेगी। अजीज दोस्तों, हम आज क्लास 10th के उर्दू पर एक लेक्चर सीरीज बना रहे हैं जिसमें अभी तक हमने 2 चैप्टर क्लियर किए हैं और चैप्टर नंबर 3 पर हम आज वीडियोस बना रहे हैं और आसान, सहल और सलीस जुबान में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखी हुई हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और क्लास 10th की उर्दू और ग्रामर पूरी तरह से आप देख सकते हो। एक एक वीडियो हमने तरतीब से उसमें रखी हुई हैं, आप आराम से देख सकते हो। तो आज की इस शानदार वीडियो में हम सबक नंबर 3 इबरत पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इस पर बनाया हुआ है और आज हम इस पर पहली वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आज इबरत से मुतालिक चंद बातें जानने वाले हैं। तो सबक नंबर 3 मुंशी प्रेमचंद का एक बेहतरीन और कारआमद अफसाना है जिसमें इबरत जिसका नाम है, और इबरत से मुतालिक हमने बात की। इबरत हो गया नसीहत हासिल करना, सबक हासिल करना। मुंशी प्रेमचंद का एक दिलचस्प अफसाना है। तो चलिए देखते हैं। पंडित चंद्रदार पंडित जी एक प्राइमरी स्कूल टीचर हमेशा अपने पेशे से नाला थे और किसी दूसरे पेशे की ख्वाहिश करते थे। माहाना तनख्वाह 15 रुपये थी जिसके लिए महीने भर तक का इंतज़ार करना पड़ता था और वो एक तरफ से आते और दूसरी तरफ गायब, न खाने की खुशी और न पहनने का आराम। कहते हैं पंडित चंद्रदार, इसमें एक किरदार होता है, बुनियादी किरदार, जिसे पंडित जी के नाम से भी पुकारते हैं। पंडित जी दरअसल एक प्राइमरी स्कूल टीचर होता है और प्राइमरी स्कूल टीचर होने के वास्ते वो हमेशा अपने पेशे से नाराज़ और खफा और नाला होते हैं, क्योंकि वो ख्वाहिश करता है कि मैं काश किसी दूसरे पेशे में मैं वो काम करता। वो तंग आ चुका है कि वो एक मुदर्रिस की हैसियत से काम करता है। वजह क्या है? क्योंकि उसकी माहाना तनख्वाह सिर्फ 15 रुपये थी। 15 रुपये होने की वजह से जिस पर उसके घरेलू अखराजात बराबर नहीं होते थे और इन 15 रुपयों के लिए भी पंडित जी को एक महीने भर तक का इंतज़ार करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी दिक्कत आती थी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और एक महीना गुजर जाने के बाद जब उनकी तनख्वाह आ जाती थी, एक तरफ से पैसा आता था और दूसरी तरफ से गायब हो जाता था। न खाने की खुशी और न उन्हें पहनने का आराम था। अब सवाल पैदा होता है कि पैसा जब आता था, जाता कहाँ था पंडित जी का पैसा? कहते हैं पैसा जो कुछ उन्हें माहाना खर्चात, काम की जो चीज़ें लानी पड़ती थी, घरेलू अखराजात की चीज़ें लानी पड़ती, वो उधार उठाया करता था पंडित जी। और जब तनख्वाह निकलती थी तो वो पैसा अपने कर्जदारों को देना पड़ता था और उसे महसूस ही नहीं होता है, वो इस चीज़ को महसूस नहीं करता था कि उन्हें पैसा भी मिलता है अपने काम करने से। इसीलिए वो अपने पेशे से नाराज़ थे, अपने पेशे से खफा थे और नाला थे। आगे लिखा है, इसके बरअक्स उनके पड़ोस में 2 आदमी रहते थे। एक ठाकुराती बल सिंह दारोगा जी जो पेशे से पुलिस हेड कांस्टेबल था और दूसरा मुंशी बेचनाथ मुंशी जी जो पेशे से एक सयाह नवीस था। कहते हैं क्योंकि पंडित जी की हालत हमने देखी, एक प्राइमरी स्कूल टीचर है, माहाना तनख्वाह 15 रुपये और इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, साथ ही पैसा निकलने के साथ साथ गायब हो जाता है, इसलिए पंडित जी अपने पेशे से खफा है। इसके बरअक्स उनके पड़ोस में 2 आदमी रहते थे, यानी पंडित जी के 2 पड़ोसी थे। एक का नाम ठाकुराती बाल सिंह था जिसे दारोगा जी भी कहते हैं। दारोगा जी कौन सा पेशा इख्तियार कर चुके थे? दारोगा जी पेशे से एक पुलिस हेड कांस्टेबल थे। और दूसरे का नाम मुंशी बेचनाथ था। मुंशी बेचनाथ को मुंशी जी के नाम से पुकारते थे। जो मुंशी बेचनाथ था वो एक सयाह नवीस था। सयाह नवीस से मुराद वो एक अकाउंटेंट क्लर्क था। ये दोनों पंडित जी के पड़ोसी थे। अच्छा, इन दोनों की तनख्वाह पंडित जी से ज़्यादा न थी,
تاہم ان کی زندگی آرام سے گزرتی تھی۔ وہ شام کو اپنے بچوں کے لیے مٹھائیاں لاتے تھے اور ان کے گھروں میں نوکر چاکر بھی تھا۔ کرسیاں، میز، فرش وغیرہ سب کچھ ان کے گھر میں موجود تھا۔ سارے محلے میں ان کا رعب تھا۔ کہتے ہیں جو منشی جی تھا اور جو داروگا جی تھا، ان کی تنخواہ کسی بھی لحاظ سے پنڈت جی سے زیادہ نہ تھی۔ مطلب ان کی تنخواہ بھی 15 روپے ہی تھی، ان کی تنخواہ بھی پنڈت جی کے ہی برابر تھی، لیکن ان کی زندگی پھر بھی آرام سے گزرتی تھی۔ اور جب وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آتے تھے، جب وہ شام کو گھر آ جاتے تھے، انہیں اپنے بچوں کے لیے مٹھائیاں لانے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ مٹھائیاں لاتے تھے اپنے گھر کے لیے، سبزیاں لاتے تھے، بہت ساری چیزیں اپنے گھر کے لیے لاتے تھے۔ اس کے برعکس جب پنڈت جی گھر آتے تھے تو وہ خالی ہاتھ گھر لوٹتے تھے۔ اور ان کے گھروں میں کیا تھا؟ ان کے گھروں میں نوکر چاکر بھی تھا، ان کے گھروں میں کرسیاں تھی، میز تھے، فرش تھے اور سب کچھ ان کے گھر میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ پورے محلے پر ان کا رعب بھی تھا، یعنی داروگا جی اور منشی جی کا پورے محلے پر رعب تھا۔ یہی دیکھ کر پنڈت جی کو بہت زیادہ اپنی خستہ حالت پر ترس آتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے لوگ ان کو دیکھ کر کھڑا ہو کر سلام کرتے تھے اور بہت ساری چیزیں ان کے گھر مفت پہنچتی تھی۔ ان کے وہاں آدمیوں کا مجموعہ بھی ہوتا تھا۔ پنڈت جی ان کی شان اور ٹھاٹ دیکھ کر اپنی تقدیر کو کوستے تھے۔ حالانکہ علم و لیاقت کے اعتبار سے بہت پیچھے تھے، انہیں اتنا علم بھی نہ تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا آفتاب زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے جو داروگا جی تھا اور جو پنڈت جی تھا، وہ جب شام کو گھر آتے تھے ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ ہوتا تھا جس میں وہ اپنے بچوں کے لیے مٹھائیاں لاتے تھے، بہت ساری چیزیں لاتے تھے، طرح طرح کی چیزیں لاتے تھے۔ ان کے گھر میں نوکر چاکر تھا، ان کے گھر میں بہت سارے لوگوں کا مجموعہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کے آنے سے جب لوگ انہیں دیکھتے تھے، لوگ کھڑا ہو کر ان کو سلام کرتے تھے اور ان کے گھر بہت ساری چیزیں بالکل مفت بیچا کرتے تھے اور وہاں آدمیوں کا مجموعہ بھی ہوتا تھا، یعنی صبح شام ان کے گھروں میں بہت سارے لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ جب پنڈت جی ان کی شان اور ٹھاٹ دیکھتا تھا، جب پنڈت جی ان کے جینے کا طریقہ دیکھتا تھا، جب ان کی آمدنی دیکھتا تھا، ان کی آمدنی تو پنڈت جی کی ہی برابر تھی، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ وہ روزانہ مٹھائیاں لاتے تھے، سبزیاں لاتے تھے اور پنڈت جی خالی ہاتھ واپس لوٹتا تھا۔ اسی چیز پر پنڈت جی اپنے پیشے سے ناراض تھے اور اپنی تقدیر کو ہمیشہ کوستے رہتے تھے کہ کاش میں کوئی اور کام کرتا، کاش میں کسی اور سیگے میں ہوتا، یعنی کسی اور پیشے میں ہوتا، کاش میں کوئی اور ملازمت اختیار کرتا۔ حالانکہ علم کے اعتبار سے، قابلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے وہ پنڈت جی سے کافی پیچھے تھی۔ انہیں اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے یا آفتاب زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس بات کا علم ٹھاکر صاحب یعنی داروگا جی اور منشی جی کو بالکل بھی نہیں تھا، انہیں اتنی بھی خبر نہیں تھی، اتنا بھی علم نہ تھا۔ حالانکہ پنڈت جی بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھے، حالانکہ ٹیچر تھے۔ اب کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں وہ لوگ کبھی کبھی از راہ ترہم پنڈت جی کے ساتھ ہمسائیگی کے حق ادا کرتے تھے۔ کبھی سیر دو سیر دودھ، کبھی ترکاریاں، ایک ٹوکری دکھائی ہے، بیچتے۔ اب جو پنڈت جی بیچارہ بے بس ہو چکا تھا، اس کی جو ماہانہ تنخواہ تھی ایک طرف سے آتی تھی اور دوسری طرف جاتی تھی، بیچارہ پریشان اور خفا، ہمیشہ اپنے آپ سے ناراض رہتے تھے۔ لیکن جو ان کے پڑوس دو تھے، ایک منشی جی، ایک داروگا جی، وہ جب شام کو ترکاریاں لاتے تھے، سبزیاں لاتے تھے، تو اس میں سے ہمسائیگی کے اس حق ادائیگی کے واسطے، یعنی وہ اس بات کو ذہن نشین کرتے کہ وہ ہمارا ہمسایہ کی ہمسائیگی کے حق میں وہ کبھی سیر دو سیر دودھ ان کو بیچتے، یعنی پنڈت جی کے گھر سیر دو سیر دودھ بیچتے تھے، کبھی ترکاریاں سے مراد سبزیاں، طرح طرح کی سبزیاں بیچتے تھے منشی جی کے گھر، کبھی کچھ اور چیزیں منشی جی کو بیچتے تھے۔ لیکن
اس کے عوض میں پنڈت جی کو ٹھاکر صاحب کے 2 اور منشی جی کے 3 لڑکوں کی نگرانی کرنا پڑتی تھی۔ ٹھاکر صاحب کہتے تھے یہ لڑکے ہر دم کھیلا کرتے رہتے ہیں، ذرا ان کی تنبیہ کرتے رہیے۔ اور منشی جی کہتے ہیں یہ لونڈے آوارہ ہو جاتے ہیں، ذرا ان کی نگرانی کیا کیجیے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ ان کے گھر سبزیاں بیچتے تھے، کبھی سیر 2 سیر دودھ بھی بیچا کرتے تھے، لیکن اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں وہ پنڈت جی کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ پنڈت جی کو ان کے بچوں کی نگرانی کرنی پڑتی تھی، یعنی ٹھاکر یعنی داروگا جی کے 2 بچوں کی نگرانی کرنی پڑتی تھی اور منشی جی کے 3 لڑکوں کی نگرانی کرنی پڑتی تھی، کیونکہ مجبور تھا پنڈت جی، ان کے گھر سبزیاں آتی تھی، ان کے گھر دودھ بیچا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں منشی جی کو ان کے بچوں کی تربیت کرنا پڑتی تھی۔ ٹھاکر صاحب یعنی داروگا صاحب آتے تھے اور پنڈت جی سے کہتے تھے یہ لڑکے ہر دم کھیلا کرتے ہیں، ذرا ان کی تنبیہ کرتے رہیے۔ اور منشی جی کیا کہتے تھے؟ یہ لونڈے آوارہ ہو جاتے ہیں، ذرا ان کی نگرانی کیا کیجیے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ فرمائش ایسے تلخ اور مربیانہ لہجے میں کی جاتی تھی گویا پنڈت جی ان کے زر خرید غلام ہیں۔ پنڈت جی کو ان باتوں سے بہت اذیت پہنچتی تھی، مگر انہیں ناراض نہ کر سکتے تھے، اس لیے ان کے حکم کو زہر کی گھونٹ کی طرح پیتے تھے۔ پنڈت جی نے اس پیشے سے نکلنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کبھی درخواستیں، کبھی افسروں کی خوشامد، لیکن پھر بھی مراد پوری نہ ہوئی۔ کہتے ہیں تعجب کی بات یہ ہے سبزیاں بیچنے پر پنڈت جی سے ایسے کام کرائے جاتے تھے جیسے وہ ان کا کوئی زر خرید غلام تھا، یعنی جیسے کہ پنڈت جی ان کا غلام تھا، پیسوں سے لیا ہوا غلام تھا۔ اس طرح اس لہجے میں وہ کہتے تھے کہ میرے بچوں کی نگرانی کرنا، ان کو تنبیہ کیجیے۔ دونوں افسر پنڈت جی کو نوکر سمجھ کر ایسا کام کراتے تھے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ اس طرح سے فرمائش کرتے تھے، ان کا رویہ، ان کے کہنے کا طریقہ، ان کا لہجہ ایسا ہوتا تھا جیسے گویا کہ پنڈت جی ان کے زر خرید کو جس سے مول لیا ہو، جسے خریدا ہو، پیسوں میں خریدا ہو، جیسے کہ انہوں نے پنڈت جی کو پیسوں میں خریدا ہوا ہے، جیسے کہ پنڈت جی ان کا غلام تھا۔ اس طرح سے وہ پنڈت جی کو اس لہجے سے، تلخ لہجے سے، سخت لہجے سے پنڈت جی کو کہتے تھے کہ ان کی بچوں کی وہ نگرانی کرے، ان کی تربیت کرے۔ کہتے ہیں پنڈت جی کو ان باتوں سے بہت زیادہ اذیت پہنچتی تھی، تکلیف پہنچتی تھی، لیکن پنڈت جی مجبور تھے، انہیں ناراض بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں بہت ساری چیزیں حق ہمسائیگی میں وہ بیچا کرتے تھے، اور پنڈت جی کو کسی نہ کسی طرح سے تھوڑا فائدہ تو مل رہا تھا، لہذا پنڈت جی اس بات کو غنیمت سمجھتا تھا، اور ان کی اس لہجے کو وہ زہر کی گھونٹ کی طرح پیتا تھا اور برداشت کرتا رہتا تھا۔ ساتھ ہی پنڈت جی نے اس پیشے سے نکلنے کے لیے، پنڈت جی چونکہ ایک مدرس تھے، اس مدرسی سے نکلنے کے لیے پنڈت جی نے کیا نہیں کیا۔ پنڈت جی نے کبھی درخواستیں کی، کبھی افسروں کی خوشامد کی، لیکن ان کی یہ مراد کبھی پوری نہ ہوئی، انہیں صرف مدرس ہی رہنا پڑا، انہیں اس پیشے سے نکلنے نہیں دیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ اپنا کام بڑی خوبی سے انجام دے رہے ہیں، لہذا ان کو پیشے سے نہیں نکالا جائے گا۔ اگرچہ پنڈت جی اپنے پیشے سے بیزار تھے، لیکن اس کا اثر اپنے منصبی کاموں پر نہیں ہونے دیتے، کبھی تعلیم میں غفلت نہیں کرتے۔ اس بات پر ان کے افسر ان سے بہت خوش تھے، سال میں کچھ انعام بھی دیتے تھے، اور ترقی کے موقع پر ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ قصبے کے لوگ بھی اس سے بہت خوش تھے، اور طلبہ ان پر جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ کہتے ہیں اگرچہ پنڈت جی اپنے پیشے سے بیزار تھے، نالاں تھے، وہ اپنے پیشے سے ناخوش تھے، لیکن جو ان کے فرائض منصبی تھے، جس کام کے لیے انہیں چنا گیا تھا، جو انہیں کام دیا گیا تھا، وہ اس کام سے ہر وقت انصاف کیا کرتے تھے، یعنی وہ کبھی نا انصافی نہیں کرتے تھے، اپنے پیشے سے نہیں کرتے تھے، وہ اپنے پیشے سے کبھی دھوکہ نہیں کرتے تھے، اپنے منصب سے ہمیشہ انصاف کرتے تھے، اور اپنے منصبی کاموں پر اس بات کا اثر نہیں ہونے دیتے تھے کہ
وہ اپنے پیشے سے بیزار تھا۔ جس پیشے سے وہ کام بحثیت مدرس وہ کام کرتا تھا، وہ اپنے مدرسی کے فرائض بخوبی انجام دیتا تھا، شوق سے انجام دیتا تھا، حالانکہ انہیں بہت زیادہ نفرت تھی اس پیشے سے، لیکن اب کبھی تعلیم میں غفلت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ بچوں سے بہترین سلوک پیش کرتا تھا، بہترین طریقے سے ان کی تربیت کرتا تھا۔ اس وجہ سے ان کے افسر پنڈت جی سے بہت خوش تھے، کبھی سال میں اسے کچھ انعام بھی دیا کرتے تھے۔ جب ترقی کہتے ہیں پروموشن، جب پروموشن کی بات آتی تھی تو پنڈت جی کا نام پیش کیا جاتا تھا اور ان کا خیال رکھا جاتا تھا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں پروموشن، کیونکہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو ہر وقت اپنا کام دیانت داری سے کرتا ہے، ایمانداری سے کرتا ہے اور سچائی سے کرتا ہے۔ اگرچہ پنڈت جی کی آمدنی بہت کم اور قلیل تھی، پھر بھی وہ اپنا کام بہترین طریقے سے کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے کیا، جو اس قصبے کے لوگ تھے وہ پنڈت جی سے بہت خوش تھے، یہاں تک کہ طلبہ ان پر اپنی جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ کبھی طلبہ ان کی مدد کرتے تھے، تو کس طرح کی مدد کرتے تھے؟ کبھی جو ان کی بکریاں تھیں ان کے لیے پتے لاتے تھے، کبھی اور کچھ کام کرتے تھے، کبھی پانی، کبھی کچھ چیزیں پنڈت جی کو بچے دیتے تھے، اور پنڈت جی اس بات کو غنیمت سمجھتے تھے۔ طرح طرح کے طریقوں سے پنڈت جی کی مدد کی جاتی تھی۔ پنڈت جی اس بات کو غنیمت سمجھتا تھا اور کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ یہ پنڈت جی اپنے بچوں سے حاصل کرتا تھا اور اپنے پیشے سے یہ چیزیں حاصل کرتا تھا، حالانکہ پنڈت جی کو اپنے پیشے سے بالکل نفرت ہو چکی تھی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو تھوڑا بڑی ہو رہی ہے، لہٰذا آج ہم یہیں پہ اپنا ویڈیو ختم کرنا چاہیں گے، اور آپ سے جاتے وقت یہی گزارش کریں گے کہ روزانہ ایک ویڈیو دیکھا کریں، اور جو آنے والے ویڈیوز ہوں گی ان کو بھی دیکھیں، تاکہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو، مستفید ہو جاؤ گے آپ بھی۔ اور آج دیجیے اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، شکریہ۔